अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बाब नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। बाब नंबर 1 में हमने वो इब्तदाई तमाम बातें और चीज़ों के बारे में पढ़ा जो कि तहरीक पाकिस्तान के हवाले से थी, और अब हम देखेंगे कि स्ट्रगल को मज़ीद हमारे रहनुमा किस तरह से आगे लेकर चले और किस तरह से जो है पाकिस्तान का क़याम वो अमल में लाया गया। सबसे पहले हम थोड़ा सा तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र वो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसी के हवाले से चंद नुकात को हम आगे जाके फिर मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि तहरीक पाकिस्तान जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमान और हिंदू दोनों इकट्ठे रहा करते थे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर बरसग़ीर में यानी कि जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब शुरू हुई। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में भी आपने पढ़ा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध फतह के बाद जो मुसलमानों की आमद जो है बरसग़ीर पाक व हिंद में शुरू हो गई। उसके बाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 1707 के बाद, जैसा कि आप सबको पता है कि मुस्लिम हुकूमत जो है वो ज़वाल पज़ीर होना शुरू हो गई। लेकिन उसके चंद साल बाद ही शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मुसल्लह और मुजद्दद मंजर पर आ जाने से बरसग़ीर में इस्लाम के अहिया और मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ होना शुरू हो गया। सियासी सतह पर अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों ने तजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाकर अपना असर रसूख जो है बरसग़ीर पाक व हिंद में बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का जब रास्ता रोकना चाहा तो अंग्रेज़ों ने एक साजिश के ज़रिए उनको जंग पलासी में शहीद कर दिया। फिर 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से जाम शहादत नोश करना पड़ा। उसके बाद इल्मी मुहाज पर शाह वलीउल्लाह के साहबजादे और उनकी औलाद फिर उनके शागिर्द ये तमाम लोग सरगर्म अमल रहे मुख्तलिफ अंदाज में। उसके बाद 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके रफ़ीक के ख़ास सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर इहयाए इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। तरबियती मैदान में इस तहरीक के असरात जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक जो है वो नुमायाँ हुई। फ़राइज़ी इस तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत की तलकीन देना था। उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी भी मुसलमानों के सियासी अहिया और इस्तक़लाल की एक बहुत ही अहम और बड़ी कोशिश थी। ये तो थोड़ा सा मुख्तलिफ तहरीकों का पस मंज़र जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें सबसे पहले हम जिस तहरीक का जिक्र करेंगे वह तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। सबसे पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से कुछ जान लेते हैं कि आप कब और कहाँ पैदा हुए। डियर स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका एक फैमिली जो है या उनका ख़ानदान एक सैयद ख़ानदान था। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी जो है तालीम का आगाज़ अपने नाना से किया और उन्होंने बुनियादी उलूम की तालीम जो है दर्जा बदर्जा अपने नाना से हासिल की। उसके बाद 1837 में एज अ जूनियर क्लर्क उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फिर वहाँ पे आगाज़ किया और इस दौरान उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों पे होने वाले जुल्म सितम को अपनी आंखों से देखा और इस पर जो है सर सैयद अहमद ख़ान का दिल जो है वो तड़प उठा और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि किस तरह से मुसलमानों को इस मुसीबत या मुश्किल से निकाला जाए। जब जंग आज़ादी नाकाम हुई तो उसके साथ ही बरसग़ीर के मुसलमानों की तारीख का सयाह तरीन दौर भी शुरू हो गया। मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का बहुत ज़्यादा निशाना बने। जैसा कि पहले भी आप ये बात जान चुके हैं, यहाँ गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए
ان کی ملازمتیں ضبط کی گئیں، تعلیم کے دروازے ان کے بچوں پہ بند ہو گئے، ان کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا گیا، سرکاری ملازمتیں ان سے چھین لی گئیں، اقتصادی، مالی، سیاسی، تعلیمی یعنی ہر لحاظ سے انگریزوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان حالات میں سر سید احمد خان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کس طرح سے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہوئے اپنی اقدار اور رسومات اور اپنے علیحدہ معاشرت پر وہ عمل کر سکتے ہیں۔ شروع میں سر سید بھی جو ہے وہ مشترکہ ہندوستان کے حق میں تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے الگ نظریے کی طرف رہنمائی کی طرف لگ گئی۔ چونکہ یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جو کہ بنیاد بنا مسلمانوں کی اور ہندوؤں کے علیحدہ علیحدہ وطن بنانے پر۔ ان حالات میں سر سید نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا ایک ایسا بہترین جو ہے انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس تحریک کے مقاصد کیا تھے۔ اس تحریک کے بنیادی 3 مقاصد تھے۔ سب سے پہلا مقصد جو ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، کیونکہ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کا تمام تر قصوروار مسلمانوں کو ٹھہراتے تھے، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ یا یہ کنفیوژن یا یہ کانفلکٹ انگریزوں کے ذہنوں میں بہت پکا ہو چکا تھا۔ سر سید نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے دونوں اقوام کے درمیان جو ہے اعتماد کی فضا جو ہے اس کو بحال کرنا تھا۔ دوسرا اہم مقصد مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب کسی پہ اتنا ظلم و ستم کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان متنفر ہو جاتا ہے اس شخص سے جو اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا تھا۔ مسلمان نہ صرف انگریزوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے، بلکہ ان کی زبان یعنی انگریزی سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے جدید علوم کو سیکھنا اور انگریزی زبان کو سیکھنا اپنے اوپر اگر ہم کہیں کہ حرام قرار دے دیا تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن سر سید کی اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف لے کر آنا اور انہیں انگریزی زبان جو ہے وہ سکھانے کی طرف راغب بھی کرنا تھا۔ تیسرا مقصد مسلمانوں بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ اس وقت جو ہے کانگریس ہندوؤں کی ایک سیاسی پارٹی یا جماعت تھی، تو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شمولیت سے منع کر دیا، کیونکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، اگر مسلمان اس دور میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لیتے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھنا شروع ہو جاتی اور مسلمانوں کے حقوق و مفادات کی کوئی حفاظت نہ کر پاتا۔ یہ وہ 3 اہم مقاصد تھے جن کو جو ہے پورا کرنے کے لیے سر سید نے ایک تحریک شروع کی، جسے تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کی تعلیمی خدمات آخر کیا کیا تھیں۔ سر سید نے مسلمانوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، تعلیمی لحاظ سے بہتر کرنے کے لیے اور انگریزوں کے مد مقابل آنے کے لیے سب سے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو تعلیمی لحاظ سے بہتر کریں۔ اس سلسلے میں سر سید نے 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا، پھر 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا تھا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا، یعنی سر سید کی کوششوں سے آخر 20ویں صدی کے شروع تک کافی زیادہ مسلمان جو ہے وہ پڑھنا اور لکھنا جو ہے وہ جان چکے تھے۔ آخر سر سید نے اپنی تمام تر کوششیں مسلمانوں کی تعلیم کی طرف کیوں لگا دی؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ 1867 میں ہندوؤں نے جو اردو کے خلاف جو ہے ایک تحریک شروع کی تھی، سر سید نے اس کے بارے میں 1867 میں جو اردو ہندی جو ہے کنٹروورسی تھی، اس نے سر سید کی سوچ کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اس سے آنورڈ سر سید نے جتنی بھی کوششیں جو ہیں کی، زیادہ تر وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کو تعلیمی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی طور پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے سر سید کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ مرکوز ہو گئی۔ سر سید کی دوسری اہم کوشش جو ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند تھا، جس میں سر سید نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی جو اسباب تھے ان کو کھول کر انگریزوں کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اس جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانوں نے بر صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمیوں کو آپ نے کافی حد تک جو ہے وہ دور کر دیا۔ اس کے بعد سر سید نے مسلمانوں کو 1885 میں
انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے سے روک دیا، اور آپ نے کہا پہلے تمام توجہ جو ہے وہ اپنی علم کی طرف، اپنی تعلیم کی طرف مرکوز کیجیے، تاکہ مسلمان جو ہے کسی بھی طور پر ہندوؤں سے یا انگریزوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو سر سید کے تمام کارنامے جن کا ہم نے ذکر کیا، تو یہ ان کی زندگی تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کر دی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی جو ہے ان کو قومی ہیرو کے طور پر ہمیشہ زندہ رکھا، اور اس کے بعد بھی مسلمان جو ہیں ان کی قائم کردہ تحریکات کی وجہ سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور انہی تحریکات کی وجہ سے مسلمان جو ہے اپنے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر تھا اس میں ہم تحریک پاکستان کا پس منظر، ابھی میں نے ایک جو ہے اس کا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ڈیٹس کو انڈر لائن کیا ہے، اس کو آپ نے ان ڈیٹس کو بالکل بہت اچھے انداز میں ازبر کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ MCQs ہیں جو انشاءاللہ آپ کے پھر کام آئیں گے، جیسے کہ محمد بن قاسم کی سندھ فتح جو ہے وہ کس تاریخ اور کس سن میں ہوئی، تو اس میں آپ 712 لکھیں گے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر 1707 کے بعد جو ہے ان کی وفات کے بعد مسلم حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آگے آپ یہ ہے کہ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے جب جام شہادت نوش کیا، یہ وہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفقا نے جب سکھوں کا مقابلہ کیا، یہ تاریخ آپ یاد رکھیں گے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے سیاسی احیا اور استقلال کی ایک بہت اہم کوشش رہی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے دیکھا تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تو تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد کون کون سے تھے؟ یہ مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مقاصد جو ہیں میں نے تینوں پہ ٹک لگایا ہوا ہے، یہاں پہ آپ ایک ہیڈنگ بنا لیں گے، ٹھیک ہے، کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ دیں گے، سب سے پہلا جو ٹاپک جہاں پہ اسٹار ہے، جب یہ ٹاپک شروع ہوگا شروع میں، تب یہاں پر آپ لکھ دیں گے پس منظر۔ اس کے بعد یہ تینوں نکات جہاں شروع ہوتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے تحریک علی گڑھ کے مقاصد، اور اس کے بعد جو دوسرا اسٹار ہے جہاں پہ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ لکھیں گے سر سید احمد خان کا تعارف، اور پھر اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ اگلے والے صفحے پہ اسی طرح سے 1859 میں جو سر سید کی تعلیمی خدمات، یہاں پہ ایک بنیادی جو مین ہیڈنگ بنے گی وہ ہوگی سر سید کی تعلیمی خدمات۔ اب جتنی بھی ڈیٹس میں نے اس میں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں یہ ایز MCQ آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ، آپ ان کو یاد رکھیں گے کہ 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی، 1859 میں مراد آباد میں اسکول، 1875 میں علی گڑھ میں اسکول قائم کیا گیا، اور 1920 میں ہی یونیورسٹی بن گئی۔ اس کے بعد یہ جو اسٹار ہے جس پہ رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، اس کی جو ٹاپک کی ہیڈنگ ہے وہ آپ کی بنے گی رسالہ اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے، اسی کو آپ ہیڈنگ بنا لیں گے۔ اس سے اگلا جو آ جاتا ہے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہیڈنگ بن جائے گی۔ اور سب سے آخر میں آ جائے گا سر سید کی تحریک، ٹھیک ہے، سر سید کی تحریک یا اس کا جو ہے اختتام، یہ آپ کا آخری ٹاپک ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے ٹاپک کو انشاءاللہ پھر کنٹینیو رکھیں گے۔ تب تک اجازت چاہتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔